आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम कुछ पिक्चर्स लेकर आते हैं। रैंडम पिक्चर्स होती हैं, मुबल्लिगीन के सामने रखते हैं और मुबल्लिगीन उस पर राय देते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं और उसके अंदर जो सबक मौजूद होता है वो हमारे सामने रखते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाज़ औक़ात पॉजिटिव चीज़ें अपनाने का जहन बनता है और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने का जहन बनता है। किसी चीज़ के बारे में तबसरा, तज्ज़िया, राय और मौक़िफ़ जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल तब्दील करके रख देता है। यानी किसी मामले में या किसी चीज़ के ऊपर, किसी मंजर के ऊपर एक कमेंट जो होता है बाज़ औक़ात उसे खूबसूरती अता फरमा देता है और बाज़ सूरतों में उसको बदनुमा और बदबूदार बना देता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मंजर को कैसे देख रहे हैं, हम पिक्चर को कैसे देख रहे हैं, हम सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं। हमारे सिलसिले की एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हम जिस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं ऐसा लग रहा होता है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं हो सकेगा और इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट राय शायद नहीं आ सकेगी, लेकिन मुसलमानों के बाहम मिल बैठने और साथ में खुलूस और मोहब्बत हो तो फिर ऐसी ऐसी राय बाज़ औक़ात एक दूसरे की बातें सुन के सामने आती हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं होता। हमारे सिलसिले में भी ऐसा ही होता है और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले सिलसिलों को देखते हुए कि आज भी ऐसा ही होगा। आखिर तक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी अपनी राय कायम करते रहें। मैं अक्सर कहता हूँ प्रोग्राम के शुरू में कि प्रोग्राम का नाम आपकी राय है। हमारे मुबल्लिगीन अपनी राय देते हैं, हम आपकी राय तो नहीं ले पाते लेकिन आप किसी भी तस्वीर जो हम पेश कर रहे हैं यहाँ पर उस पर राय बनाते हैं और उस राय को काउंटर करते हैं हमारे मुबल्लिगीन की राय के साथ, तो आपको अपनी शख्सियत का भी पता चलता है कि मैं कितना डीप सोच रहा हूँ, कितना डीप थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैं कौन कौन से सिनेरियो में पिक्चर को देख रहा हूँ, या मैं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा हूँ या नेगेटिव वे में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये भी चीज़ एक ऐसी है कि अगर शख्सियत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो इंशाअल्लाह जल्द या बदेर दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरुई इसका मुकद्दर बनेगी। आज हमारे प्रोग्राम में खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, शहजाद घांची भाई मौजूद हैं, सैयद वकार मदनी भाई मौजूद हैं और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहिब मौजूद हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते और फिर आगे बढ़ते हैं। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बेशक बरूज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की कसरत करें, अपनी आदत बनाएं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं जी पिक्चर्स की तरफ और पहली पिक्चर शो की जाए जी हमें। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। तस्वीर देखी और शहजाद भाई से इब्तिदा करते हैं। शहजाद भाई क्या देख रहे हैं और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तस्वीर से आप? दो तीन चीज़ें बहुत वाज़ेह। एक लाइफ का रूट है, पाथ है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं कि ना एक डायरेक्शन है, जिंदगी का एक सफ़र है, जारी है। और बच्चा दिखाया है तो बचपन से ही ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है और आपको चलते चलते जितनी ज़िंदगी है ये सफ़र तय करना है। ठीक है। और उसी लाइफ में लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि ना ये अमूमन सहरा में ये पौधा होता है, खारदार पौधा है ये दिखाया गया है कि लाइफ में इस तरह के मतलब सीधे रास्ता भी आएगा, हमवार भी आएगा और इस तरह के ना कांटेदार दरख्त, नशेब व फराज आएंगे। नशेब व फराज आएंगे।
اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، صحیح چلتے رہیں گے تو آپ کے اوبیسلی بچہ دکھایا ہوا ہے، تو جب بچہ گھر سے نکلتا ہے یا بڑا گھر سے نکلے یا ادھر اس کے ماں باپ حیات ہیں، دعائیں ساتھ ہوتی ہے. اوپر جو کلاؤڈ کی صورت میں، جو دعا کی صورت میں ہاتھ بنے ہوئے دو، آپ اگر صحیح راستے پر ہیں تو آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیں، علم کے راستے میں کوئی نکلتا ہے، بچہ ہے دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے فرشتے بھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں تو اوبیسلی شامل حال ہیں. اس طرح گریجولی اگر آپ یہ والا سفر سارے نشیب اور فراز کے ساتھ طے کرتے ہیں تو آپ دعاؤں کے سائے میں رہتے ہیں، اینڈ اچھا ہوگا، دعاؤں کی برکتیں ملتی ہیں. دعاؤں کی برکتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے خالد بھائی، کیا ارشاد فرمائیں؟ اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک صحرا کا مسافر دکھایا گیا ہے کہ عام طور پر جس کو امید نہیں ہوتی کہ کوئی سایہ ملے گا، آسانی کے ساتھ اس صحرا کا سفر کٹ جائے گا. صحرا کی دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے اور جو ریت ہوتی ہے وہ بھی بڑی گرم ہوتی ہے. ایسے میں بڑی تمنا ہوتی ہے بندے کو کہ کوئی ایسا سائبان مل جائے کہ جو مجھے جھلسنے سے بچا سکے، گرمی سے بچا سکے. اس پکچر میں ہم وہ سائبان بھی دیکھ رہے ہیں اور صحرا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تمنا تو کرنے والے تمنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے، راحتوں کے ساتھ گزرے. اس کے لیے آپ کو کچھ اپنی زندگی اس اسٹائل پر گزارنی چاہیے کہ آپ کے لیے مشکلات بھی آسان ہو جائیں. وہ تب ہوتی ہیں جب آپ نے اپنے اچھے حالات میں، اچھے وقتوں میں کسی کے برے وقت کا سہارا بن کر ٹائم گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو شاید جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے پریشانی میں ہوتے ہیں اتنا فیل نہیں ہوتا کسی کی مدد کرتے وقت. صحیح. لیکن جب ایسے سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں درخت بھی سایہ دینے کے لیے موجود نہیں ہے اور سورج بھی اپنی پوری تپش دکھا رہا ہے، ایسے وقت میں آپ کو واقعی کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، واقعی آپ کو کوئی سایہ چاہیے ہوتا ہے. ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعائیں آپ کے کام آ رہی ہوتی ہیں کہ جن کی مدد آپ نے تب کی تھی جب آپ کو احساس نہیں ہو پا رہا تھا. تو بندے کو چاہیے کہ جب تک پاسبل ہے اس کی زندگی میں کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، تو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ ایک مددگار کے طور پر اس کی پہچان ہو، تاکہ کہیں یہ پھنسے، معاون ہو، تاکہ کبھی اس کو مشکلات کا سامنا ہو تو کسی کی دعائیں اس کی معاون اور مددگار بن کر اس کے ساتھ ہو جائے. بہت پیاری بات کی ہے خالد بھائی نے. خالد بھائی بالخصوص آپ نے جو اس میں قید لگائی نا کہ اچھے اور فراخی والے حالات میں جب آپ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ یہ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ کام، یہ چھوٹا سا کام میری آنے والی زندگی میں کون کون سی آسانیاں لے کر آ جائے گا. آپ تو جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے کوئی اتنی زیادہ بڑی ویلیو نہیں ہوتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جائز سفارش کرنی ہے اور آپ نے فون اٹھایا، ایک واٹس ایپ میسج کر دیا کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کا کام اٹکا ہوا ہے یار اور ایلیجیبل ہے، مطلب مستحق ہے یہ اس کام کا، کام کر دو. 20 سیکنڈ کا آپ کا میسج گیا، اس کا کام ہو گیا. اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی اور پھر وہ آپ کے کب کام آئیں گی. تو نیکیاں کرتے چلے جائیے، بھلائی کے کام کرتے چلے جائیے. اپنے آپ کو ایک پھول کی مانند رکھیں کہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو وہ خوشنما لگتا بھی ہے اور خوشبو دیتا بھی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک روایت بھی محروز مجھے یاد آ رہی ہے جی. فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت کے وقت میں تمہاری دعا قبول کی جائے تو پھر فراخی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کر. سبحان اللہ سبحان. چلیں جی، خالد بھائی کی بات ہوئی، بڑھتے ہیں سید وقار شاہ صاحب کی طرف. کیا کہیں گے وقار بھائی؟ جی مہروز بھائی، جیسا کہ خالد بھائی نے بھی بات کی اور تصویر کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اس میں ایک دعا کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے. زندگی کے سفر میں جو دھوپ ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، اس میں دعا بہت بڑا سایہ ہے، سہارا ہے. اور اس میں ایک چیز کو اگر ہم مزید بھی شامل کریں، یوں بھی ایک پہلو لے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں دعا ہے بادلوں کی صورت میں رکی ہوئی ہے، نیچے نظر آ رہی ہے. چونکہ مختلف رائے بھی ہم نے رکھنی ہے پہلو اس میں سمجھنے کے لیے، تو اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھو. تو دعا ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس دعا کے کچھ آداب اور طریقے بھی ہیں، تو اس کے مطابق دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا اثر بھی رکھے گی. اور یہاں بھی ہاتھ اوپر تک بلند ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسافر دکھا رہے ہیں جو پریشان ہے، کوئی سہارا نہیں، لیکن دعا قبول
نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ دیکھ لیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری آمدنی یہ ایک بہت اہم چیز ہے اگر ہم سمجھیں. دیکھیں گناہ تو ہر گناہ سے ہی بچنا ہے ہم نے، لیکن ایک ہے کہ آدمی سے بتقاضۂ بشریت کوئی بات نکل گئی، کوئی گناہ ہو گیا، وہ ایک ہے، اور ایک ہے کہ میں اپنی آمدنی حرام کی کر لوں. اب وہ حرام کی آمدنی میں کھاؤں، اسی سے میں فاتحہ دینے جا رہا ہوں تو وہ بھی ظاہر قبول نہیں، کیونکہ وہ جو کھانا وغیرہ جو تیار کیا وہ ویسے ہی. میں کہوں جی نیکی کرنے حج کرنے چلے آتا ہوں، کوئی اور نیکی، ظاہر ہے اس کا بھی وصول نہیں، کیونکہ وہ پیسہ کیا ہے، کسی کے میں نے چوری کا ہے، کوئی یعنی رشوت کا ہے، بنیاد میں ہی بگاڑ آ گیا. بگاڑ ہے. تو وہ سب کچھ یوں کہہ لیجیے کیفیت وہ ہو گئی کہ آپ نے گٹر میں چھلانگ لگا دی ہے، اب آپ بالکل گندے ہو چکے ہیں. تو اس لیے کم از کم حرام کمائی اس سے بہت سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے کہ پھر وہ دعائیں قبول ہونے میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری طرف ہماری توجہ دلائی کہ کیونکہ دعا کا ایک ایلیمنٹ اس میں شو کیا گیا ہے، اور وقار بھائی نے فرمایا کہ دعا کے جو آداب ہیں اور آداب سے بھی بڑھ کر دعا کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں، اور اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال ہے. اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے، اس سے کھا رہا ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی آمدنی یا لباس کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گندگی میں نتھڑا ہوا ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ میرے جسم اور بدن سے، لباس سے خوشبو آئے، لوگ مجھ سے دور نہ بھاگیں. تو اگر حرام روزی ہے، اگر گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو ان معنوں میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں جی، حل ہے. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. انشاءاللہ حرام روزی سے جان بھی چھٹے گی. جو ایک بدبودار یا جو کہہ لیجیے غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی پاکیزگی نصیب ہوگی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی. عبدالواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، اس تصویر سے جو بڑا واضح پیغام مل رہا ہے اور جس پہ سب لوگ تقریباً گفتگو کر چکے ہیں، وہ تو ہے دعا کی اہمیت. دعا ہی کا ایک پہلو میں اور عرض کرنا چاہوں گا اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے، کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑے مزے سے چل رہا ہے جی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بادل کے سائے میں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کسی کی دعا ہے کہ جو بادل بن کر اس پر سایہ فگن ہے. تو دعا، اب یہ والدہ کی دعا بھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے سب کے ذہن میں یہی آتا ہے، اور یہ اس کی اپنی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کسی اور شخص کی بھی دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دی پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو میک کہ دعا فائدہ دیتی ہے اور دعا کرنی چاہیے. دعا کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادتوں میں ایک بہت بڑے رتبے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دعا کرنی چاہیے. دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دعا جو ہے وہ قضا کو بھی رد کر دیتی ہے. یعنی بعض اوقات آدمی کی تقدیر میں کوئی نقصان، کو پریشانی لکھی ہوتی ہے تو وہ دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے. بے شک. تو دعا خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی دعا کروائیں. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے حق میں دوسروں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور بالخصوص جو والدہ کی دعا ہے وہ تو ایسی دعا ہے کہ جو نبیوں کو بھی کام آتی ہے، اور انبیاء بھی اپنی ماں، اپنی والدہ کی دعا کے سائے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتے ہیں. اور پھر اولیاء کے حوالے سے تو بہت سے مشہور واقعات ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، کہ وہ مجھے ماں کی دعا کی بدولت ملا ہے. اچھا، پھر ماں کی دعا ایک تو یہ ہوتی کہ آپ کہیں کہ اماں دعا کرو، ایک یہ ہے کہ آپ اماں کی اتنی خدمت کریں، والد کی، والدہ کی، یا اللہ کے کسی بھی نیک بندے کی اتنی خدمت کریں کہ آپ کے کہے بغیر اس کے دل سے بے اختیار آپ کے لیے دعا نکلے. تو یہ جو دعا ہوتی ہے یہ بہت کام دیتی ہے. اور اسی طریقے سے خالد بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کسی کی مدد کیجئے. اچھا، مدد کیجئے تو یہ نہ کہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. جی، کہہ بھی دیا تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ واسطے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس نے دعا تو کرنی ہے،
اب وہ جو دعا کرے گا تو وہ دعا آپ کو بہت فائدہ دے گی. تو دعا کیجئے اور لوگوں کی دعا لیجئے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی. میں سمرائز کرنا چاہوں گا جو عبد الواجد بھائی نے بات کی کہ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے ایسے کام کرنا کہ لوگوں کے دل سے بلکہ ان کے روئیں روئیں سے آپ کے لیے دعاؤں کے چشمے جاری ہو جائیں. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے. آپ نے قرب و جوار میں دیکھیں، بے شک والدین کی دعا کے تو کیا ہی کہنے، لیکن کسی بھی مسلمان کی خیر خواہی. اور میں یہاں کہوں کہ دعا جو ہے نا عبد الواجد بھائی، جیسے آپ نے بھی حدیث پاک پیش کی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ عبادت یہ بھی آیا، اور دعا اللہ کی رحمت ہے. تو ایسے کام کریں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. تو نیکیوں والے، بھلائی والے کام، آپ دوسروں کی خیر چاہیں اور اللہ رب العزت آپ کو سایہ خیر میں رکھے گا انشاءاللہ، بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک ہمیں چھوٹی 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 نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقار بھائی، ہم دیکھتے ہیں واقعات پڑھتے ہیں کتابوں میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انٹینشنلی جو ہے نا کسی نے کوئی نیکی کی، بھلائی کی، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بلا ارادہ عبد الواجد بھائی نیکی سرزد ہو جاتی ہے، نیکی کا کام ہو جاتا ہے بلا ارادہ. تو اللہ تعالی اس کا بھی صلہ بندے کو عطا فرماتا. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں نا، نہیں کہنا چاہیے، غلط جملہ ہے کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. یہ ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت معقول جملہ، بلکہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ نہ جانے کس کی دعا کام آ گئی آج میں بچ گیا، نہ جانے کس کی دعا تھی بڑے نقصان سے بچ گیا. تو وہ جو نہ جانے والی بات ہے نا، وہ وہی نیکی، وہی بھلائی، وہی خیر ہے کہ جو خود آپ کو بھی یاد نہیں ہے. یہ نتیجہ، یہ رزلٹ کہاں سے ہے، یہ جو پانی مجھ تک پہنچ رہا ہے یہ کس چشمے سے جاری ہوا ہے، خود آپ کو اس کا ماخذ نہیں پتا. اللہ پاک ہمیں بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ایک تو دعا پہ جیسے بات ہوئی نا، جی، کہ دعا جو ہے نا وہ اللہ پاک سے ایک زندہ تعلق کا نام ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ جو بچہ چل رہا ہے، اس کو اگر ہم لیں، یہ دعا اس کی اپنی ہے، تو دعا کے لیے یہ ضروری اور شرائط بھی نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ بیٹھیں اور ہاتھ اٹھائیں اور پورا ایک اہتمام کریں. چلتے پھرتے آپ اللہ پاک سے اپنا تعلق برقرار رکھیں. تو یہ بھی ایک پیغام یہاں پر ملتا ہے کہ بچہ چل رہا ہے اور اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. تو کسی بھی مرحلے پہ آپ کو اپنا رب یاد رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آپ دل میں رب سے تعلق. واہ کیا بات کہی آپ نے. پوائنٹ میں بھی یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، البر لا یبلا، نیکی جو ہے نا وہ پرانی نہیں ہوتی. واہ جی. والذنب لا ینسا، اور گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جائے گا. ہم گناہ کرتے وقت عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے کہ بندے گناہ کر رہا ہے تو یہ دیکھ لے، یہ یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بڑی ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک اور بات ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جو بھلائی کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. تو آپ کی کون سی بھلائی کب کس صورت میں بطور مدد آپ کے کام آ جائے، آپ بھلائی کرتے چلے جائیں، یہ بھول جائیں کہ کون سی بھلائی کب کام آئے گی. وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں آج کون سی نیکی کام آ گئی، پتہ نہیں کس کی دعا ساتھ دے رہی ہے. لگتا ہے تمہارے والد نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا جو آج تمہیں یہ مبارک دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کہے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے خالد بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کہی. شہزاد بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی شہزاد بھائی. کہ رائے پروگرام ہے تو ہے نا، ایک ہی بار تو رائے نہیں دے سکتے نا، دو بار دے رہے ہیں، ہمیں بھی موقع دیں. ایک تو ہے نا ابھی جو دعا چلتے چلتے زندگی کے سفر میں دعا بھی کریں، ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. وہ بھی ذکر، تو چلتے پھرتے ذکر کریں. وہ شعر یاد آ رہا ہے، بڑوں سے ہی سنا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. زندگی کی راہ میں چلتے چلتے جہاں موقع ملے یاد رہے، اور انٹینشنلی بھی اگر ہے نا دعا اور درود شریف وغیرہ کے یہ کرتے رہیں تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ ایڈ کر دوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر کنسیڈر کر لیں کہ یہ جو دعا کے دو ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ایک ماں کا ہاتھ ہے اور ایک باپ کا ہاتھ ہے، اور یہ ایسا صاحبان ہے، یہ نیچے بچہ ہے
عموماً ہے نا بچے جب ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ تر لوگوں کے والدین زندہ ہوتے ہیں، اللہ عام بچوں کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن یہ صاحبان ہے نا ایسا صاحبان ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی گیا یا دونوں صاحبان گئے نا سر کے اوپر سے، جب سایہ ہٹ گیا نا پھر اس کی کمی زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خوشنودی حاصل کریں، وہ راضی ہو تو رب راضی ہوگا، اور یہ صاحبان اگر اٹھ گیا تو بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی کی تپش میں اور آپ کے بیچ میں کوئی صاحبان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، جن کے انتقال فرما گئے اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگلی پکچر شامل سلسلہ کریں گے اور مبلغین سے پھر اس پر کمنٹس بھی لیتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے؟ خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ فرضی طور پر ایک تصویر یوں سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک شعر یاد آیا یہ دیکھنے کے بعد کہ پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے۔ اللہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو باندھ کر اس لیے رکھا جاتا ہے، کسی کو آگے بڑھنے اس لیے نہیں دیا جاتا، کسی کو ترقی اس لیے نہیں کرنی دی جاتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہی چلے تو اچھا ہے، ہمارے کام نکلتے رہیں گے، اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو ہمیں کون چلائے گا، ہمیں کون آگے بڑھائے گا۔ اداروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سپوت ہوتا ہے جو پوری فیملی کا جو ہے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر سارے اسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تکالیف وہ سہے، مصیبتیں وہ سہے، پریشانیاں وہ برداشت کرے، اور کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر سب کی سنے بھی وہی۔ تو ایسا بندہ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے میں کہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ الگ سے اپنا آشیانہ بنا لوں، کچھ الگ سے اپنی پہچان بناؤں، لیکن پھر اس کو جب پہچان بنانے کی باری آتی ہے تو وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا، اسے اپنے پاس بٹھا کر رکھا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ اس کو اپنے کھوٹے سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک کنڈیشن ہے کہ جس کا سامنا معاشرے میں بہت سارے افراد کو شاید کرنا پڑ رہا ہو، کر رہے ہوں۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم جہاں بھی ہیں لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہمیں ہونا ہی ہے، جیسے پچھلی تصویر کے تناظر میں بھی ہم نے بات کی، لیکن اپنا بھلا بھی دیکھنا چاہیے۔ جب آپ خود فٹ نہیں رہیں گے، خود آزاد نہیں رہیں گے، خود ایسی زندگی نہیں جی رہے ہوں گے جیسی جینی چاہیے، تو آپ دوسروں کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے، مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ جو لوگ باندھ کر رکھتے ہیں وہ بھی یہ سبق سیکھے کہ اگر جس کو باندھ کر رکھا گیا ہے اس کی طبیعت میں ہمیں چلانا ہی ہے تو یہ کہیں اور جائے گا تو بھی ہمیں چلائے گا، اور اگر جس کو باندھ کر رکھا گیا ہے اسے اس لیے باندھ کے رکھا گیا ہے کہ یہ بوجھ ڈھو رہا ہے تو زیادہ بوجھ اس پر ڈال دیں گے۔ وہ ایک ورڈ کہا جاتا ہے کہ اوور لوڈڈ اگر کر دیں گے اسے تو اس کا تو دم نکل جائے گا اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے، لیکن بعد میں آپ کے پاس بھی سہارا کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح، اگر وہ آپ کے کام آ رہا ہے تو اسے اونچی اڑان بھرنے دیں۔ جی، خالد بھائی نے جو بات کی نا، یہ معاشرے کا ایک بڑا دردناک پہلو ہے، یعنی وہ قریبی مقدس رشتے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض اوقات ان کی طرف سے کوئی ایسا ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو گھر کا کہ بھائی یہ کماؤ پوت ہے، اور پھر اس پہ سارا برڈن جو انہوں نے کہا، اور مطلب ایون کہ شادی کے معاملات میں بھی رکاوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اگر ہو جائے تو اس میں خرابیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمدردی نہیں ہے۔ جس رشتے کا آپ سے وہ تعلق ہے اس کے اندر تو پیار ہے، محبت ہے، اس میں تو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچ لے کر آئیں۔ تو یہ بہت سید صاحب، آپ کی اور خالد بھائی کی بات تو اپنی جگہ ہے اور درست بھی ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ بھی اذیت پسند ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں اور وہ مظلومیت کا صحرا سجائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی غور کر لیا جائے کہ دوسرے آپ کو روک رہے ہیں یا آپ خود رکے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلو آپ نے بیان کیا، بالخصوص میں اس سینیریو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس تصویر کے بارے میں کیا کہیں؟ جی، اس کا ایک پہلو تو بہت خوبصورت بیان کیا ہمارے خالد بھائی نے۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جو مجھے نظر آیا کہ وہ بچہ نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں جو بڑے ہیں کاٹنے والے پر، وہ یوں گمان کر لیتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ تو بچوں کو بعض اوقات یہ لگتا ہے یا نوجوانوں کو کہ یہ ہمیں گھر والے ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں، ہم تو
اونچی اڑان بھرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ والدین، یہ گھر والے پرانے خیالات کے. آج کا نیا دور ہے، یہ وہ نہیں سمجھتے جو ہم سمجھتے ہیں. اپنی رسم و رواج یا اپنی بات لے کر ہمارے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، ہمارے پر کاٹ رہے ہیں، جس کو کہہ لیجئے. تو اس طرح کی سوچ بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو یہ سوچ درست نہیں ہے. والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی بھلائی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، تو وہ کچھ دیکھ کر آپ کو روک رہے ہیں. وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کا بھی قد چھوٹا ہے، عقل چھوٹی ہے، سمجھ چھوٹی ہے، انہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ جس سمت اڑ کر جا رہے ہیں یا چل کر جا رہے ہیں، آگے کیسے کیسے گڑھے موجود ہیں، کیا کیا وہاں موجود ہے، اس لیے وہ آپ کو روک رہے ہیں. وہ آپ کی دشمنی میں آپ کو نہیں روک رہے. تو والدین کو اپنا خیر خواہی سمجھیں. ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن انہیں دشمن نہ سمجھے. اور پھر جس طرح میڈیا وغیرہ میں جو آج کل ماحول ہے اور ایک غلط سوچ دی جا رہی ہے، اس میں یہ دوریاں پیدا کی جاتی ہے جنریشن گیپ کے نام پر، کہ جناب وہ پرانے دور کے تھے، ان کے خیالات الگ ہیں، تم زیادہ سمجھدار ہو، تم جدید دور میں ہو. تو یہ دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، دوری پیدا کی جا رہی ہے. بعض اوقات وہ محبتوں کے نام پر جو کچھ آج کل چل رہا ہے، محبت کی راہ میں رکاوٹ ہے والدین، معاذ اللہ، حالانکہ وہ خواہش نفسانی کا نام ہوتا ہے. اور ان سب چیزوں کے نام پر پھر دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے گویا دلوں میں، پھر دوریاں ہوتی ہیں، پھر ماں باپ کا جو ادب احترام جس کا اسلام نے تقاضا کیا ہے وہ پامال ہو رہا ہوتا ہے. اعتدال ہو، یعنی روکنے والا یا آپ کو اڑان بھرنے سے روکنے والا ہر شخص آپ کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ صحیح وقت پہ آپ کو اڑان بھرنے کا کہے اور اس سے پہلے نہ کہے. جب وقار بھائی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ پرندوں کو دیکھیں، پرندوں کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پر نہیں ہوتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بالوں پر آتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ اس گھونسلے میں نہیں رہتے بلکہ اپنا آشیانہ الگ بنا لیتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی مختلف وقت آتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم جست بھر کے اپنے بڑوں کا جو تجربہ یا ایکسپیرینس ہے وہاں تک پہنچ جائیں. اس کے لیے آپ ہمیشہ ان سے پیچھے ہی رہیں گے. یہ پاسبل ہے کہ جنریشن گیپ کے نام پہ جو بات کی جا رہی ہے، سوچیں الگ ہوں، لیکن آپ اپنی بات انہیں سمجھائیں تو ضرور، لیکن کبھی ان کی بھی بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو واقعی میں آپ کا بڑا ہے، جو واقعی میں آپ سے پیار کرتا ہے، جو واقعی میں آپ کے ساتھ مخلص ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات غلط ہو سکتا ہے اس کا انداز غلط ہو، لیکن وہ آپ کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا، وہ آپ کو چھوٹا رکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کی بھلائی ہی کر رہا ہوتا ہے. ایک میں چھوٹی سی مثال دوں اگر یہاں پہ عبد الواجد بھائی، کراچی میں تو ہم نے بہت دیکھا، دیگر سٹیز میں بھی ہوگا، کہ جب بالخصوص ہمارے یہاں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے شہزاد بھائی ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں، 13 14 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو اب انہیں شوق چڑھتا ہے کہ جی سائیکل سے ہم بائی سائیکل پہ آ جائیں، ہم بائک لے لیں اور بائک چلائیں. اکثریت والدین کی اس ٹائم منع کر رہی ہوتی، نہیں بیٹا آپ کو نہیں دیں گے، آپ نہیں چلانا، خبردار جو آپ نے چلائی آپ کو چلاتا ہوا نہ دیکھو. تو اس ساری منع کرنے کے پیچھے کہیں پر بھی یہ بات مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ بچے کو بائک نہیں دینا چاہتے، گاڑی نہیں دینا چاہتے، یا وہ بچے کو روک کے رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ بچے کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ بچے سے دشمن ہے. بلکہ ان کے پیش نظر یہی ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی اگر بڑا تو ہو رہا ہے بچہ، لیکن ابھی یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو ہم بائک دے دیں یا ہم اس کو موٹر کار دے دیں، گاڑی دے دیں. تو وہ اس سینیریو میں روک رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. شہزاد بھائی آپ کیا کہیں گے اس تصویر پہ، کیا تبصرہ کریں گے؟ میں کچھ تو ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اور دوسرا دیکھیں اس میں جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ پرندوں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہیں تو ان کے پر نہیں ہوتے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ایک فرضی خاکہ یہ کہ یہ بچہ ہے، اس کو پر لگائے گئے ہیں ایک چیز سمجھانے کے لیے. لیکن اس میں ایک چیز اور غور کرنے والی بات ہے کہ میں اس کو تربیت اولاد سے تھوڑا سا اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اس کو مینٹور کہہ لیں، ان کو سرپرست کہہ لیں، بچے کا یہ سرپرست ہے، کوئی بھی بچے کو جنرل سینیریو میں اگر بات کریں، اس بچے کی سائز دیکھیں
اور پر کا سائز دیکھیں. مطلب جو مینٹور ہے, جو فادر ہے, جو سرپرست ہے, اس نے بچے کو تھوڑا اوپن ماحول دیا کہ بیٹا آپ کا کانفیڈنس لیول بھی کم نہ ہو اور آپ ہے نا جو اچھا ہے وہ کریں. تو لیکن وہ بچے کو تھوڑا سا ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور ہے نا ہمارے معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر آپ نے اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے اور تھوڑا اوپن ایریا دے دیا, لیکن بعد میں کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھتانا پڑ گیا کہ یار میں نے ان کو تھوڑا فری ہینڈ تو دیا لیکن مجھے اب ہے نا اتنے پر نکل آئے, ایک کہتے ہیں نا کہ تمہارے تو بڑے پر نکل آئے, پر کاٹنے پڑے. ہاں پر کاٹنے پڑیں گے. تو یہ پریشان ہو کے کہ یار بچہ تو کہیں اور نکل رہا ہے. پر سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اگر ہم لیں جو بات آ رہی ہے, کیونکہ تصویر میں پر ہیں تو ہم بار بار پر کہہ رہے ہیں, پر سے مراد یہ کہ آپ کی صلاحیتیں, آپ کی قابلیتیں یا آپ کی وہ ایفرٹس کی جس کے ذریعے سے آپ دنیا و جہاں کو فتح کرنا چاہتے ہیں. اب ہے نا ان کو ہے نا وہ پر بہت بڑے ہو گئے تو آدھے تقریباً ہاف میں سے وہ جو ہے نا پیچھے اچھا خاصا حصہ کاٹ رہے ہیں. اچھا خاصا حصہ کاٹ رہے ہیں. تو یہ ہے نا بچہ ابھی بہت زیادہ اوور لمٹ ہو گیا ہے, ہاتھ سے جا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے بچہ. اور بچے کو جب بچہ ہے نا جبھی سمجھائے, جبھی تو وہ بچہ ہے. اگر بچپن میں سمجھانا شروع نہ کیا, تربیت کرنا شروع نہ کی تو وہ بچہ بچے گا نہیں. اور دوسرا آپ نے ایک پانی کی مثال لے لیں. پانی جو ہے نا بچہ اور پانی کو ایک ہی طرح کا سمجھے تو ہے نا اگر جس طرح پانی کو برتن میں جس برتن میں ڈالیں گے نا وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا. تو بچہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس کی بچپن سے جس طرح کی آپ تربیت کرتے جائیں گے نا تو وہ اسی طرح ہوتا جائے گا. تو بچپن سے ہی اس کو کتنا آپ کو ہے نا کانفیڈنس دینا ہے, جہاں مولڈ کرنا ہے, جہاں فولڈ کرنا ہے, جس جگہ لے کے جانا ہے, جی 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 وہ بچپن ہی سے تربیت شروع کر دی جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو شہزاد بھائی نے جو بات کہی, یہ جو مالی ہوتا ہے, باغبان جسے آپ کہتے ہیں, وہ اپنے درخت کی, اپنے پودے کی سمت کا بھی تعین کرتا ہے اور وہ اس کی کاٹ چھاٹ بھی کرتا رہتا ہے. تو ایک پہلو یہ بھی ہے, مینٹور, سرپرست یا والدین یا جو بھی بڑے افراد ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, تو وہ اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی سوچ باغبان والی ہو اور وہ آپ کے پر نہ کتر رہے ہوں بلکہ وہ سنوار رہے ہوں, آپ کو پودے سے ایک تناور درخت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی, 3 ہمارے جو شرکا ہیں ان کی رائے آئی. چوتھے عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عبد الواجد بھائی, یہ کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کافی دیر سے خاموش ہیں. جی مہروز بھائی, ایک پہلو پہ آلموسٹ ایک ہی سمت میں سب لوگ چلے ہیں اور اس پہلو پہ کافی گفتگو ہو گئی. میں ایک اور ڈائریکشن میں جانا چاہوں گا کہ آپ یہاں دیکھیں کہ بچے کے پر ہیں اور اس کا جو والد ہے بظاہر اس کے پر نہیں ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ والد کے خود اپنے پر نہیں ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بچے کے بھی پر نہیں ہونے چاہیے. تو زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام والدین خود نہ کر سکے ہوں تو وہ اس کو شجر ممنوعہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد بھی وہ کام نہ کرے. فار ایگزامپل, ایک والد صاحب ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کاروبار کا ایک تجربہ کیا, وہ ناکام ثابت ہوا. اب انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ نہیں, کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اب ان کے بیٹے بڑے ہوئے, ان کے اندر, بچے کے اندر کانفیڈنس ہے, اس کے اندر سوشل سکلز ہیں اور اس کے اندر یہ سپارک ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کاروبار کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. وراثت میں تو نہیں ملا لیکن اس کا بزنس مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, اس کا بزنس مائنڈ ہے. تو اب والد جو ہے وہ اس سچویشن میں آڑے آ جاتا ہے تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ چونکہ میں کاروبار میں کامیاب نہیں ہوا تو میرا بیٹا بھی نہیں ہوگا. تو اگر صرف یہی وجہ ہے تو میرا خیال والد کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے, اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے, اس ایک کلیے کے تحت سینکڑوں مثالیں آ جائیں گی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکے تو ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد بھی اس کام کو نہ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام کو کرے اور آپ سے بہتر کرے. اور یہ جو لائف ہے یہ فل آف ڈائیورسٹی ہے, اس میں تنوع ہے, اس میں لوگ مختلف طبیعتوں, مختلف سکلز, مختلف مہارتوں
اور مختلف طبائع کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. جس ڈگر پر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے ہو سکتا ہے اس ڈگر پر آپ کی اولاد اپنی زندگی نہ گزار سکے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ایک ہی ٹریک پر رکھتے رکھتے آپ ان کو کھو دیں, وہ ڈی ٹریک ہو جائے. ہاں وہ ڈی ٹریک ہو جائیں. بہت خوبصورت آپ نے لفظ دیا کہ ایک ہی ٹریک پہ رکھتے رکھتے کہیں وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں. تو کچھ سہولت ہو, کچھ آسانیاں ہوں, کچھ توسع ہو, کچھ آپ اپنے مزاج کو بدلیں اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو روم دیں, ان کو ذرا سپیس دیں ٹھیک. تاکہ وہ اپنے مطابق بھی زندگی گزار سکیں. جیسے عبد الواجد بھائی نے بیان کیا, ایک پہلو بیان کیا, اسی کو اگر تھوڑا سا چینج کر کے ہم دیکھیں تو بعض اوقات یہ بھی سچویشن ہوتی ہے فیملیز میں کہ جو بڑے کرتے چلے آئے ہیں اب اولاد بھی وہی کرے گی. ایک تو یہ تھا کہ وہ نہیں کیا تو اب کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا آیا ہے تو اب تم نے بھی یہی کرنا ہے. کسی سے میری بات ہو رہی ہے عبد الواجد بھائی, وہ MBBS کر رہے, تو بات چیت کے دوران پوچھا کہ مطلب آپ اس طرف کیسے آئے, تو کہا جی ہمارے ڈاکٹر بنتے سب. نہیں مطلب آپ کیوں آئے؟ کہا کیونکہ ہمارے خاندان میں بنتے ہی ڈاکٹر. تو میں نے کہا آپ کو شوق بھی ہے؟ کہا نہیں مجھے تو انجینئر بننے کا شوق تھا, لیکن میرے والد کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں MBBS کروں اور حسب معمول میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں, تو اس لیے میں کر رہا ہوں. تو بعض اوقات یوں ہے جو عبد الواجد بھائی نے بیان کیا, اور بعض اوقات یوں ہے. تو ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک چیز ہے کہ آپ تھوڑا اعتدال میں آ جائیے. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کرتے آئیں وہی سب کریں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو آپ سے نہیں ہو سکا وہ کسی سے بھی نہیں ہوگا. بڑی سمپل سی بات ہے, ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں. جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے واضح احکامات ارشاد فرما دیے کہ بھئی یہ چیزیں تو لازمی ہے, کمپلسری ہے, تو ان میں تو نو ڈاؤٹ ہم کوئی ریلیکس نہیں دے سکتے. نمازیں 5 رہیں گی, اگر حج فرض ہو رہا ہے تو حج کرنا ہوگا, زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی, رمضان کے روزے ہیں تو روزے رکھنے ہوں گے, حلال روزی کمانی ہوگی. اس طریقے سے جو شریعت کے احکام ہیں, فرائض و واجبات ہیں, تو وہاں تو نہ مجھے اختیار ہے, نہ آپ کو اختیار ہے, نہ بیٹے کو ہے, نہ باپ کو ہے. لیکن جن چیزوں میں دین اسلام نے, شریعت نے آپ کو آپ کی چوائس پہ چھوڑا ہے, تو اس پہ پھر آپ کیوں قید کرتے ہیں؟ تو آپ بھی قید نہ کریں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ کسی اچھے عالم دین سے, کسی مفتی اسلام سے, دارالافتاء اہل سنت سے آپ رہنمائی لے لیں. امیر اہل سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, تو کوشش کر کے وہاں پہ اپنی بات بھیج دیں کہ ایسی ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, تو ممکن ہے کہ آپ کو وہاں سے بھی جواب مل جائے اور بڑا اچھا کام ہو جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی پکچر سلسلے میں شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے مبلغین اب کیا رائے دیتے ہیں. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے. جی وقار شاہ صاحب, تصویر ہمارے سامنے موجود ہے, 2 افراد دکھائیں. چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں, بلاکس ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے فیل, اور جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ ہمیں اس سے کیا سبق دیں گے؟ جی پہلے آپ میری پاس تشریف لائے ہیں تو جو واضح طور پر سبق نظر آ رہا ہے, گویا تصویر بول رہی ہے, تصویر بولتی ہے نا, تو وہ بول یہ رہی ہے کہ ایک جگہ پر فیل 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 لکھا ہوا ہے, گویا فائلیں ہیں فیل کی, وہ کسی نے اپنے سر پہ ہی سوار کر لی ہیں, اس کے بوجھ تلے دب گیا ہے, اور گویا لگتا ہے کہ اب ہمت بھی ہار دی ہے, اس نے اتنی کوششیں کی اور اتنے فیلئر ملے کہ اب وہ کہتا ہے اب آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی. اور دوسرے کے پاس بھی فیل نظر آ رہا ہے, لیکن اس نے اسی فیل کو اپنی سیڑھیاں بنا لی ہے. واہ. کہ اسی یعنی جو فیل ہونے پر ایک ڈی موٹیویشن ہوتی ہے نا, ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے آدمی کہ اچھا یار میں نہیں ہو سکا. کچھ ہوتے ہیں کہ جس کو لگتا ہے کہ اچھا ناکامی ملی, کوئی بات نہیں میں اور محنت کروں گا, ٹھیک ہے ابھی رہ گیا, ارے میں اور کام کرتا ہوں. تو یہ ادھر نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اسی فیل کو اپنی سیڑھی بنایا اور اسی سے موٹیویشن لی کہ اچھا یہاں سے میں ریجیکٹ ہوا, کوئی بات نہیں میں اور آگے بڑھتا ہوں. وہ دوسرا کیوں پاس ہوا تھا, اس کے پاس کیا 4 کان تھے, 4 آنکھیں تھیں, چیزیں زیادہ تھیں, میرے ہی جیسا ہے نا, تو ٹھیک ہے یہ کامیاب ہوا تو میں بھی آگے کامیاب ہوں گا. تو ہر طرح سے بات لینے کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے فیل کرتے ہیں, اور جیسا فیل کریں گے اس کے مطابق پھر آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے. کوئی تھک کے بیٹھ جاتا ہے,
وہ چوٹی کی مثال بھی ملتی ہے نا، کہ وہ بادشاہ تھا وہ ہار جاتا تھا جنگ میں، تو اسے چوٹی کو دیکھا کہ وہ چوٹی جو ہے وہ چڑھ رہی ہے کہیں اوپر، گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، آخر کار وہ دیوار پر چڑھ ہی گئی۔ تو اس نے کہا یار مجھے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے میں بھی ناکام ہوا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اتنی سی چوٹی جب ہار نہیں مان رہی تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، انسان ہوں، تو مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تو ہار نہ مانے بلکہ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرنے والوں کی ٹھیک ہے کامیابی۔ جی، گیو اپ نہ کریں، فیلئر سے ڈرے نہیں۔ شہزاد بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ کچھ اور دیکھا؟ یہ ڈبے الگ الگ ہیں ویسے؟ جی ایک تو ڈبے تو سیم ہے، اس پہ نا کلر بھی سیم ہے، وہ ان کے سر پہ جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو بالکل اس ڈبے کے بوجھ سے ٹیڑھے بھی ہو رہے ہیں، تھوڑے سے بینڈ ہو گئے ہیں گرین شرٹ والے، اور دوسرے یہ بلو شرٹ والے جو وہ انہیں ڈبوں کو 5 ڈبوں کو اٹھا کے انہوں نے سیڑھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کو پکچر کو تھوڑا دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، جو بوجھ تلے دب گیا ہے اس کے سر پر جتنے ڈبے ہیں اس پہ بھی لکھا ہوا ہے فیل، اور جو سیڑھی بنا رہا ہے اس کے ہر اسٹیپ پہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے فیل۔ تو مطلب یہ 5واں ڈبہ جو رکھ رہا ہے اس پہ بھی پہلے اسٹیپ پہ یہ فیل ہوا، دوسرے اسٹیپ پہ بھی فیل ہوا، تیسرے اسٹیپ پہ بھی فیل ہوا، چوتھے پہ بھی فیل ہوا، 5واں رکھ رہا ہے اس پہ بھی فیل ہوا، یہ بھی مستقل فیل ہو رہا ہے۔ یا تو ہے نا پکچرز میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے اسٹیپ میں فیل ہوا تو دوسرے میں گڈ، تیسرے میں بیٹر، بیسٹ، سکسیسفل، یا اس طرح کا کچھ ٹرافی رکھی ہوتی، وہ ہے نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ تو یہ ٹیکنیکلی مجھے یہ پکچر بھی تھوڑی سی غلط لگ رہی۔ اچھا اب ہے نا دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ پہلے اسٹیپ میں فیل ہو گئے، وہ تو ہمت ہی ہار گئے نا، گرین والا تو پکچر بتا رہے وہ تو آؤٹ ہو گئے، آؤٹ ہو گئے۔ صحیح ہے۔ اب یہ نا فیل جو ہے فرسٹ اسٹیپ میں فیل ہونے کے بعد وہ سیکنڈ اسٹیپ میں کچھ ایسی محنت کرتے کہ وہ بہتری آنی چاہیے، بہتری آنی چاہیے تھی، اور کم از کم اگر فیل ہی لکھتے تو تھوڑا سا تو کچھ ہے نا چھوٹا بڑا کر لیتے، کچھ نہ۔ اب یہ فیل کے وہ ہے نا انہوں نے سر پہ سوار کر دیا، اسٹیپ لے یہ پکچر بھی فیل ہے جی، لیکن اس کو پاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اس طرح کہ دیکھیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو ایک بار اگر وہ ڈسا جا چکا، ناکامی ہوئی، فیل ہوا، نقصان ہوا، تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں ایز اے مسلم اس کو ایسی محنت کرنی ہے کہ اس کا جو فیلئر کا بلاک ہے وہ سکسیسفل بلاک بن کر اس کو کچھ ہیلپ ہو، پھر وہ گریجولی آگے انشاءاللہ انتھک اور ہے نا نان اسٹاپ اگر اسٹرگل کرے، ہمت کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے اور انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ سیڑھیاں جو ہے یہ واقعی سکسیس کی سیڑھیاں ہوں گی، نہ کہ یہ فیل کے بلاکس کی سیڑھیاں بنیں گی۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کسی بھی کام میں آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ریٹرن ضرور ملتا ہے۔ شہزاد بھائی نے جو بات کی کہ پکچر میں بار بار فیل دکھایا جا رہا ہے، اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک سبق ہے کہ اگر ہم فیل ہو رہے ہیں، آپ فیل ہو رہے ہیں، تو اب جو نیکسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے ہم نے وہی غلطیاں دہرانی نہیں ہیں، بلکہ اب ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، اور یہ خود ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے کہ میں نے جو پچھلی دفعہ غلطی کی تھی وہ اب نہیں کرنی، اور اب اس سے بیٹر پرفارمنس پیش کرنی ہے۔ کچھ کا انداز بھی یہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا نا، ایک دفعہ اٹیمپٹ، محنت تو بہت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، مگر ہر دفعہ سیم غلطی سے نہ کریں۔ خالد بھائی کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر نہ جائے وزن سے تو صاحب، سر پہ ماضی اٹھائے پھرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آنے والوں کو اپنے پچھلوں کی ناکامیاں سناتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ناکامیوں سے حاصل ہونے والا سبق سناتے ہیں۔ اگر ناکامیوں سے حاصل ہونے والا سبق سنایا جائے اور ساتھ یہ ذہن دیا جائے کہ اب ہم نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، تو چاہے فوراً سے منزل نہیں ملے گی، فوراً سے کامیابی نہیں ملے گی، لیکن دونوں تصویروں میں آپ جو ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے سارے بلاک سر پر ہی لادے ہوئے ہیں جو کمر ٹیڑھی کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کو اپنی کامیابی کا زینہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اچھی کوشش کر رہا ہے اس کو اچھا نتیجہ بھی مل جائے، لیکن جو صرف سر پر ماضی اٹھا کر اپنے آپ کو ہی ہلکان کر رہا ہے اس کو کوئی نتیجہ ملنے کا، نوسٹلجیا کا مریض بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور مزید اس کی پریشانیوں میں ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ روتا ہوا آئے گا تو مرے کی خبر لائے گا۔ کبھی بندے کو کسی کی کامیابیاں بھی بتانی چاہیے، اور افراد معاشرے میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کی سٹوریز مل جاتی ہیں، لیکن
جن کو کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ سکسیس سٹوریز پر فوکس کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو بڑھانے کے لیے، آگے چلانے کے لیے، ان کو نئی راہ دکھانے کے لیے، نئی ڈائمینشنز تک لے جانے کے لیے سکسیس سٹوریز بتانی یہ ضروری ہے اور یہ بتائی جائیں. یہ نہیں کہ یار یہ کام کرنے لگے، دیکھو فلاں نے کیا وہ بھی ناکام ہوا، فلاں نے کیا وہ بھی ناکام ہوا، فلاں نے کیا وہ بھی ناکام ہوا. یہ ناکامیوں کی داستان اگر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی تو یہ ہمت پیدا نہیں کرے گی، بلکہ امیر علیہ سنت ایک موقع پر بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نا بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، یہ سناتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا، یہاں سے بھوت آ جائے گا، یہاں سے چڑیل آ جائے گی، تمہیں لے جائے گی، اور بھوت پریت کی کہانیاں سناتے ہیں. فرمایا یہ کہانیاں جو ہے بچوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتی ہیں، جبکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ اپنے بچے کو بہادر بنائے، بزدل نہ بنائے. تو اب کون سی کہانیاں سنائی جائیں؟ تو پھر اب ان ہیروز کی کہانیاں بتائی جائیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر دنیا کے رخ کو بدل کے رکھ دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوریز بتائی جائیں، جو غوث الثقلین ہیں، جو جنات کے بھی غوث ہیں اور انسانوں کے بھی غوث ہیں، ان کی داستانیں بتائی جائیں کہ آپ نے کیپچر کرنا ہے، اور کیپچر کرنا کس طریقہ کار سے ہے، اور کن کے آپ فالوورز ہیں، جن کی آپ ماننے والے ہیں، ان اکابرین میں کیسے کیسے زبردست نام رہے ہیں. جب یہ تعلق بیان ہوگا اور یہ بات بیان ہوگی کہ ہماری نسبتیں جن کے ساتھ قائم ہیں وہ بزدل افراد نہیں تھے بلکہ وہ بہادر افراد تھے، تو یہ بات طبیعت میں بھی ڈر کو دور کرے گی اور بہادری کو پیدا کرے گی. ہمارے ہیروز وہ ہیں عبد الواجد بھائی کہ جن کے کردار ہیروں سے بڑھ کر، ڈائمنڈ سے بڑھ کر ہیں ان کے کردار. انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے تو ان کی چمک دمک ہمیں بھی روشن کر دے گی. عبد الواجد بھائی اس تصویر پہ آپ کا حاشیہ کیا ہوگا؟ ایک بات تو بڑی آبویس ہے جس پہ سبھی لوگ بات کر بھی چکے ہیں کہ دونوں فیل ہیں، لیکن ایک کا ری ایکشن دوسرے کے ری ایکشن سے مختلف ہے. ایک نے ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ لیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دیٹس اٹ، کہ یہاں زندگی ختم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور چلنا ہے، کیونکہ ناکامیاں وہ سیڑھی ہیں کہ جن پہ چڑھ کر میں کامیابی کی چھت پہ پہنچوں گا. یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہروز بھائی اس زمانے میں نا کچھ ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اپریشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے یا کوئی ڈگری نہیں حاصل کر پاتا تو اس کو یہ کہہ کے انکریج کیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر آپ پاس نہیں ہوئے، فلاں شخص کو دیکھیں نا، وہ یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ تھا، وہ کالج ڈراپ آؤٹ تھا، اس نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی لیکن پھر بھی وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ناکامی ہے، اس کو ناکامی ہی رہنے دیجئے، اس کو کامیابی بنا کر پیش نہ کیجئے. اچھا، اسی طریقے سے یوں بھی لیا جا سکتا ہے، والد معذرت کے ساتھ آپ کی بات ماشاء لگا رہا ہوں، کہ وہ جہاں ناکام ہوا ہے وہاں تو ناکام ہی ہے، جی جہاں کامیاب ہوا ہے وہاں الگ اسکلز کی وجہ سے اور الگ ایفرٹ کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. تو اس نے جہاں اپنی ایفرٹ شو کی وہاں اچھا رزلٹ پایا. ہاں جی، تو یعنی ناکامی ہی ہوتی ہے، جو میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. اب اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یعنی اگر کسی کا گھر ٹوٹتا ہے، جی، فار ایگزامپل کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ پریشانی کا وقت ہے. اس وقت پریشانی کا اظہار ہونا چاہیے، دونوں فریقین کو سوچنا چاہیے. لیکن اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جیسے شادی کے وقت لوگ خوشی مناتے ہیں، ایسے آج گھر ٹوٹنے پر، طلاق ہونے پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر چیز میں سے ہی بلا وجہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کشید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنے بھی آپ پازیٹیو نہ ہو جائیں کہ آپ کے سر پہ جوتے برس رہے ہیں اور آپ اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں. تو بعض اوقات لوگ اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب بربادی میں سے بھی کو پازیٹیوٹی لے رہے ہوتے ہیں، ناکامی کو بھی وہ کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے کو بھی وہ خوشی منانے کا موقع سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بھی پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جائے گی، ٹھیک، اچھے اور برے کی پہچان ختم ہو جائے گی. تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں واقعی آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، اسے افسوس کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اس کام کو نہ کرے. ٹھیک.
اور اگر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، آپ جہاں افسوس کرنا چاہیے، جہاں شرمندہ ہونا چاہیے، اگر وہاں آپ شرمندہ نہیں ہوتے تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ آپ کی طبیعت میں کجی پیدا ہو جائے، آپ کی فطرت میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے اور آپ صحیح اور غلط کو، اچھے اور برے کو خلط ملط کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ بہت پیاری بات کہی ہے آپ نے، اور اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے بھی واضح کروں کہ بعض لوگ مشہور ہونے کے لیے، اخبار میں نام کے لیے، میڈیا پہ شہرت کے لیے گویا کہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، چوری بھی کر لیں گے، ڈاکہ بھی ڈال لیں گے، اور پھر جب تصویر آئے گی اخبار میں، میڈیا پہ تصویر آئے گی تو خوش ہوں گے۔ تو اب اگر اسی کو جشن منانا کہتے ہیں تو خود غور کر لیں کہ ایسا غلیظ کام کر کے، ایسا گندا کام کر کے، ایسا کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث بنے گا، اب اگر جشن منانا ہے تو اپنے اوپر بھی غور کر لیں کہ کس چیز سے آپ کو خوشی مل رہی ہے اور کون سی چیز آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے